वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। पंजाब और केपी के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, उस पर बात करेंगे। इस महीने में पीटीआई क्या करने जा रही है, खान साहब ने आज कौन सा बड़ा फैसला किया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज इमरान रियाज खान को एक बड़ा पावरफुल इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही, क्या पंच लाइन्स थी खान साहब की, और एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर भी खान साहब ने दी है, जो कि माजी के झरोकों से हमें कुछ कुछ खबरें तो मिल रही थी, लेकिन आज खान साहब ने भी कंफर्म कर दिया है। बाजवा साहब के हवाले से भी खान साहब ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, उन सब चीजों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सिद्दीक जान से और पूरी कौम से बहुत दिल से, बहुत अदब से ताज़ियत करना चाहूँगी। सिद्दीक जान साहब की वालिदा आज सुबह इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मकाम दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हम लौट कर जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और शानदार आदमी सिद्दीक जान, माशाल्लाह, ही इज़ अ गिवर। उसको यही पता है बस कि मैंने दूसरों का भला ही करना है। वो कहते हैं ना, सबका भला सबकी खैर। तो सिद्दीक जान पे ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि उसने हमेशा दूसरों का अच्छा करने की कोशिश की है। बाकी खूबियां खामियां तो हर शख्स में होती हैं, लेकिन उसने वाकई हमारे साथ भी, जिस तरह एक फैमिली वाला आपका ताल्लुक होता है ना किसी के साथ, तो हम सब के साथ उसका बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। बड़ा शानदार इंसान, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको सब्र जमील दे। और शाहजेब भी, जो सिद्दीक जान के भाई हैं, उनसे भी मैं ताज़ियत करना चाहूँगी। अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को इस दुख की घड़ी में सब्र दें, और आंटी के तमाम अगले जो मरहले हैं उनमें उनके दर्जात भी बुलंद करें और बहुत आसानियां करें, आमीन। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर। 5 दिसंबर परसों बताया जा रहा है कि 9 मुंतखब आर्मी चीफ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट उनके कुछ विजिट्स हैं, और अगले हफ्ते से बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा कि चीजें किस तरफ जाएंगी। क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है, अभी भी एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक, ये बाजवा साहब जो कुछ करके गए हैं उसका फॉल आउट है। 5 के बाद जो फैसले नए आर्मी चीफ लेंगे, उनका असर आपको पाकिस्तान के निज़ाम पर आता हुआ नजर आएगा। आज हमने देखा कि जिस तरह कल आजम स्वाति साहब को सुबह 4 बजे दिल की तकलीफ की शिकायत के बायस पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, और बाद अज़ां सिर्फ 3-3.5 घंटे बाद उनको बलूचिस्तान पुलिस जिस दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए कोयटा ले गई, और जिस फजूल जेल में रखा हुआ है, जो मनफी दर्जा हरारत है, जहां पे जानबूझ के इतनी सर्दी में इसलिए उस बूढ़े आदमी को ख्वार कर रहे हैं कि उसको सजा दी जाए कि उसने सवाल करने की जुर्रत कैसे की। पहला सवाल आजम स्वाति ने रिजीम चेंज पे किया था बाजवा साहब से, और दूसरा बाजवा साहब के खानदान के असासा जात में जो अचानक इजाफा हुआ, इस पे सवाल उठाया था आजम स्वाति ने। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सवाल करने वाले, दिलचस्प तो नहीं, आयरॉनिक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है कि सवाल करने वाला तो जेल में है, लेकिन जिससे सवाल किया गया वो कभी मोनस इलाही के जरिए, तो कभी अपने दीगर सोर्सेज के जरिए मार्केट में ये खबर पेडल करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इमरान खान के साथ खड़े थे, हम तो आखिर तक इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, ये रिजीम चेंज तो PDM जमातों ने खुद मिलकर कर ली, हमारा तो कोई लेना देना नहीं था इसके साथ। जिसके हवाले से नजम सेठी साहब ने, जिस तरह कल परसों मोनस इलाही ने बाजवा साहब का दिफा करने के चक्कर में ऑन गोल कर दिया और उल्टा मजीद उन्हें एक्सपोज कर दिया, जो उसने कहा, मोनस इलाही साहब ने कहा ना कि अगर बाजवा साहब इतने ही बुरे थे तो मुझे और चौधरी परवेज इलाही साहब को उन्होंने क्यों कहा कि आप लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन में। जबकि पाकिस्तानी अवाम ने फिर ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इसका मतलब है कि जो 12-13 जमातें भी इकट्ठी की हैं इमरान खान के खिलाफ, ये भी बाजवा साहब ने की थी। आज नए सिरे से बाजवा साहब एक्सपोज हो गए जब नजम सेठी साहब ने ये फरमाया कि नून लीग के लिए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का जो रास्ता है, ये बाजवा साहब ने खोला था। अब नजम सेठी वो हैं कि जिनके हवाले से अभी कुछ दिन पहले, हमें पिछले हफ्ते ही इनफैक्ट अहमद नूरानी बता रहे थे, बरमला अपनी वीडियो में उन्होंने बताया कि नजम सेठी वो हैं, उन चंद एक सहाफियों में शामिल हैं जिन्होंने 1.5-2 साल पहले जब अहमद नूरानी ने जनरल बाजवा के खानदान के असासा जात पे स्टोरी करनी शुरू की थी कि कैसे एकदम से इतना इजाफा हो गया इन सब के एसेट्स में,
تو اس پہ نجم سیٹھی سمیت کچھ صحافیوں نے جنرل باجوہ کی ایما پر رابطہ کیا احمد نورانی سے کہ بتائیں آپ چیف پہ کوئی سٹوری کر رہے ہیں. یہ احمد نورانی نے خود انہیں ایکسپوز کیا نجم سیٹھی صاحب کو. اب تو کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ یہ جو پاکستان کی فوج پہ تنقید کیا کرتے تھے, باجوہ صاحب پہ تنقید کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ عمران خان پہ تنقید کرتے تھے, تو یہ سب کچھ باجوہ صاحب کی مرضی سے ہو رہا تھا. اور ہم آپ مل کے باجوہ صاحب کا اور پورے ادارے کا, پوری فوج کا, پوری قوم مل کے دفاع کرتی تھی. چلے فوج کے دفاع پہ تو ہمیں فخر ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم کرتے آئے ہیں, ہمیشہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب کی خود ملی بھگت تھی ان کے ساتھ. انہوں نے خود پرمٹ دیا تھا کہ بولو جتنا مرضی بولنا ہے, وچوں تے اسی رلے ہیں نا, وچوں تے اسی ایک ہاں. یہ اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کو بے وقوف بنایا گیا. آج فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ناظرین جب انٹرویو دیا, اعظم سواتی کی بات بار بار وہ ریز کرتے ہیں, اور کیوں نہ کریں, اس بوڑھے آدمی کے ساتھ جو تشدد کیا جا رہا ہے اس پہ. آج شہباز گل پر بھی بلوچستان پولیس نے ایک نئی FIR کاٹ دی ہے, اور اب شہباز گل کو بھی گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اس کو بھی مزہ چکھایا جائے, اس کو بھی سبق سکھایا جائے کہ یہ بھی عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہے. اور عمران خان کو ایک میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اعظم سواتی ہوں, شہباز گل ہوں, جس پر بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے, وہ ایک میسج دیا جا رہا ہے عمران خان کو کہ نیکسٹ ٹرن از گوئنگ ٹو بی یورز. جس طرح ارشد شریف صاحب کو جو ان کا بہیمانہ قتل کیا گیا, تو وہ ہم سب کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اپنا منہ بند کر لیں ورنہ اگلی باری آپ کی ہوگی. تو یہ اس طرح کے گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے انشاءاللہ حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. موت وہی ہے جو اللہ نے جب لکھی ہے تب آنی ہے, کسی کی کوشش کرنے سے نہیں آ جانی. ہاں یہ ہے کہ کسی کو قتل کر کے آپ وہ کالک اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں, باقی اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے, وہ اٹل ہے, وہ نہیں ٹل سکتا. یہ عمران خان صاحب نے آج جو انٹرویو دیا ہے عمران ریاض خان کو, بہت ہی پاورفل تھا ناظرین. اس کی کچھ پنچ لائنز میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو خان صاحب نے باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں ایکسپوز کی. جب عمران ریاض خان نے سوال کیا کہ خان صاحب اب تو یہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے اپنے سیاسی حلیف, آپ کے اپنے پولیٹیکل ایلائی مونس الہی کے ذریعے یہ بات کہلوائی گئی ہے کہ باجوہ صاحب تو کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے باجوہ صاحب تو PTI کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ آپ کے خلاف عدم اعتماد تو باجوہ صاحب کی انوالومنٹ کے بغیر ہی آ گئی. تو خان صاحب ہنسنے لگے اس سوال پہ اور کہتے ہیں کہ دیکھیں میری والدہ جب میں چھوٹا تھا نا, اکیلا بھائی تھا, باقی بہنیں تھیں 4, تو ہر وقت میری بہنوں کو کہتی تھیں کہ مجھے اس کی بڑی فکر ہے, عمران بہت سیدھا سادہ ہے, اس کو کوئی یہ رول نہ جائے زمانے میں, اس کو کوئی ایسے ہی باتوں میں نہ لگا لے, یہ بہت سیدھا ہے. تو اس پہ عمران ریاض خان نے چٹکلا چھوڑا کہ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ باقی سب کو رول دے گا. یعنی PDM کی 12-13 جماعتیں اس وقت عمران خان نے آگے لگائی ہوئی ہے نا. خاص طور پہ آج جب KP اور پنجاب کے حوالے سے اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پہلے پرویز الہی صاحب نے دے دیا تھا خان صاحب کو سمری سائن کر کے کہ پنجاب کی اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے یہ آپ فیصلہ کریں گے, یہ سمری آپ کے پاس ہے. آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی ان کو ریزولوشن کا مل گیا ہے, محمود خان صاحب نے سائن کر کے دے دیا خان صاحب کو کہ اب آپ کی ثوابدید پر ہے کہ کب آپ نے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنی ہے. خان صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب آخر تک, مجھے تو IB رپورٹس دے رہی تھی, انٹیلیجنس ایجنسی بھی رپورٹ دے رہی تھی کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پولیٹیکل ایلائز کو کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں, یعنی PDM کے ساتھ مل جائیں. تو میں پوچھتا رہا اینڈ تک باجوہ صاحب سے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے, مجھ تک خبریں آ رہی ہیں. ان کا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم تو چاہتے ہیں آپ تسلسل قائم رکھیں, آپ اپنی پوری گورنمنٹ کا ٹینیور پورا کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر کہتے ہیں آخر تک غلط بیانی کرتے رہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائی رکھا, اور یہاں تک کہ وہ عدم اعتماد آ گئی اور وہ کامیاب ہوئی, اور ان کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں کامیاب ہوئی. تو اس پہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کے اندر بھی کئی لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا, لیکن بہرحال اس کو چھوڑیں. وہ بات تھوڑی سی خان صاحب سلائٹلی اس کو ہی ٹچڈ اپون اٹ اور آگے بڑھ گئے. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس کو میری کمزوری سمجھے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ آئے مذاکرات کرتے ہیں اور مل کر کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, ایک ڈیٹ فائنل کرتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو الیکشن کروا لیتے ہیں, تو اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہوں اور پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں ان سے, تو یہ خاطر جمع رکھیں. میں پھر ٹھیک ہے اسی مہینے دسمبر میں ہی ہم پنجاب اور KP اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ خیر صلاح ان کو کرانے پڑیں گے پھر 90 دن کے اندر اندر الیکشن, آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو. اس پہ اب ریئیکشن آنا باقی ہے کیونکہ آج رات کو 10 بجے وہ انٹرویو چلا ہے, تو لیٹس سی
کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے، اور کل اس پہ جو پھر ان کا ریئیکشن ہوگا اس کے حساب سے ہم ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو کہ پی ڈی ایم کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے. لیکن سو فار مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے الیکشن کے لیے مانیں گے. انہیں پتہ ہے کہ وہ بری طرح سے پٹ جائیں گے الیکشن میں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس پہ کبھی بھی اگری کریں گے کہ ہمیں فورن الیکشن کی طرف جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو فائدہ ہو رہا ہے، اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو 18 سال کے ہو رہے ہیں. جتنے بچے 18 سال کے ہو رہے ہیں ان میں 90 سے 95% بچہ وہ ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، عمران خان کا سپورٹر ہے. تو اچھی بات ہے، عمران خان کو تو فائدہ ہے. آپ 2023 کے بھی آخر میں جا کے الیکشن کرائیں، عمران خان کو فائدہ ہے، لاکھوں اور ووٹ عمران خان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا. لیکن ملک اس وقت اس حالت میں ہے، مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے بیڑا غرق کر دیا اور مجھے صحیح فیصلے نہیں لینے دیے گئے ڈار صاحب کو ہیرو بنانے کے چکر میں، ان کے انتظار میں. اور ڈار صاحب مفتاح اسماعیل پر تنقید کر رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے پچھلے 6 مہینے میں کیا ہے، بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. تو جناب ایسے تو اب نہیں ہوگا کہ آپ ایک دوسرے پہ گند اچھالے، دوسرا پہلے پہ اچھالے اور ہم یہ سمجھیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہم اسی لالی پاپ پہ خوش ہو جائیں کہ اچھی بات ہے، یہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں. ہمیں تو آپ دونوں سے جواب چاہیے نا، ریجیم چینج کیوں کی گئی؟ اب باجوہ صاحب اپنے جو سیاسی شفقت جن پہ کرتے رہے ہیں ان سے نہ کہلوائیں بے شک کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، عدم اعتماد پہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا. اب یہ بیڑا غرق ہو گیا ہے تو اب آپ کہیں کہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا. آپ ہی وہ تھے جناب جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب سے پریس کانفرنس کروائی کہ جس دن ریجیم چینج ہوئی، جس دن نئی گورنمنٹ آئی تو سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، ڈالر کا ریٹ نیچے چلا گیا. اب وہ چونکہ تجربہ پٹھا پڑ گیا، الٹا پڑ گیا، اب الٹا لوگ آپ کے اپنے اثاثہ جات پہ سوال کر رہے ہیں کہ اتنے اثاثے کہاں سے بڑھ گئے، کیسے آپ کا خاندان اتنا رئیس ہو گیا کچھ سالوں میں، جب آپ آرمی چیف تھے تب کیا حالات تھے آپ کے اور آج کیا حالات ہیں. تو آج آپ کہیں کہ عمران خان میٹھا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے ایک اور بھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب اس لیے اپنے حق میں اس طرح کے بیانات دلوا رہے ہیں تاکہ وہ کم از کم باہر نکلنے لائق ہو سکیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ سڑک پہ بھی نہیں نکل سکتے، وہ ملک سے باہر بھی جہاں بھی جائیں گے اوورسیز پاکستانیز ان کو دیکھ کے گو باجوہ گو کے نعرے لگائیں گے. جو نواز شریف اور مریم وغیرہ کا حشر کیا ہے پاکستانیوں نے، وہی دنیا کے کونے کونے میں باجوہ صاحب کے ساتھ کریں گے، بلکہ ایون ورس، کیونکہ باجوہ صاحب سے لوگوں کو بڑی اچھی توقعات تھیں، میاں صاحب سے کوئی توقعات نہیں تھیں. باجوہ صاحب کی لوگوں نے دل سے عزت کی تھی اور اس عزت کا مان توڑا ہے باجوہ صاحب نے. ظاہر ہے اب وہ صحیح کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ وہ سڑک پہ آنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جدھر عوام دیکھے گی وہ سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارے ملک کا کیا ہے. اور پھر آخر میں اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ ابھی تک جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، کسی کو اٹھانا، گرفتار کرنا، یہ سب کچھ باجوہ صاحب کی ہی فی الحال انہی کی لیگیسی ہے جو کہ ابھی چل رہی ہے، اور دیکھنا باقی ہے کہ 5 دسمبر کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن 5 دسمبر کے بعد اگر نو منتخب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اس پر کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہ لیا، اور یہ جو تماشا ہے کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے اور وہ اگر 3 نام اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ جو انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کو انفارمیشن ملی کہ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر، شہباز شریف پرائم منسٹر اور فیصل نصیر ڈی جی سی، ان 3 لوگوں کی ملی بھگت تھی جو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ کہا عمران خان نے، اور ایک ایف آئی آر نہیں اب تک کاٹی جا سکی اس بات پہ، جبکہ بچ جانے والا جو سروائیور ہے آپ کا، جو میریکولسلی اللہ نے بچایا ہے ان کو، وہ ماشاءاللہ اگر بچ کے بتا رہے ہیں کہ میرے پاس انفارمیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، کاٹیں ایف آئی آر، وہ نہیں کٹ سکتی. لیکن اعظم سواتی پر 30 سے زائد ایف آئی آرز کٹ سکتی ہیں، اور وہ بھی سیم نیچر کی. کمال بات ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے کی توہین ہو رہی ہے. سغرا بی بی ورسز اسٹیٹ والا کیس کرسٹل کلیئر ہے، اس میں یہ فیصلہ آ چکا ہے، پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ ایک ہی نوعیت کی ایف آئی آر ایک سے زیادہ نہیں کاٹ سکتے آپ ایک ہی شخص کے خلاف. سو ارشد شریف کے خلاف بھی یہی تماشا کیا گیا، عمران ریاض خان کے خلاف بھی یہی تماشا کیا گیا، اسی طرح یہ ابھی اعظم سواتی کے خلاف بھی یہی کر رہے ہیں، شہباز گل کے خلاف بھی یہی کچھ. کیوں؟ ارشد شریف کو جس طرح سے جب دھمکیاں ملتی تھی تب آپ لوگ کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. سو مچ تو کہ ان کی شہادت جب ہو گئی، ان کے جنازے والے دن بھی ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے خیر سے بیٹھ کے کہ جی کوئی خطرہ نہیں تھا ارشد شریف کی جان کو، اگر ہمیں پتہ لگتا، ہمیں پتہ ہوتا، ہمیں بتاتے تو ہم ساتھ کھڑے ہوتے. کیوں؟ ہم نے صرف رونا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ چلا گیا دنیا سے
خطرات تھے، بولتا رہا، چیختا رہا، کسی نے نہیں سنی. دیار غیر میں اسی طرح سر پہ فائر مار کے اس کو قتل کیا گیا جس طرح سے دھمکیاں ملتی تھیں کہ پشین آؤ اپنی FIR اپنی ضمانت کروانے آؤ بیٹا تمہارے سر میں فائر ماریں گے. جو ابو ذر نیازی ماہر قانون نے بتایا کہ ارشد شریف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات بتائی تھی انہیں. تو کیا ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے دھمکیاں ملتے ہوئے دیکھیں گے، اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ قتل ہوتے جائیں گے اور عوام بھیڑ بکریوں کی طرح برداشت کر لے گی اسے؟ ہرگز نہیں. ہم اس پہ سوال اٹھائیں گے انشاءاللہ. اگر اعظم سواتی نے کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی غلط چیز ہے، ان کا ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. ان کو عدالت میں بلائیں، ان کو جواب دہی ہونی چاہیے. اگر آپ جواب سے مطمئن ہوتے ہیں ٹھیک ہے، عدالت مطمئن نہیں ہوتی تو سزا دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ جس کا جب دل کرے اٹھا کے جس مرضی گھٹیا جیل میں پھینک دیں. تو یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل. تو اس پہ پاکستانی عوام انشاءاللہ سوال اٹھائے گی اور یہ نئے آرمی چیف صاحب کو ان ساری پریکٹسز کو روکنا ہوگا.